अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खारिज होने के बाद नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम आमदन पर टैक्स अदा किया और उनका ऑडिट भी करवाया। नैब 20 साल बाद टैक्स रिटर्न को नहीं मान रहा। 26 करोड़ रुपए का फर्क नैब निकाल नहीं सकता, इसलिए आमदन नहीं मानता। जबकि दौरान समात शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि 12 साल टैक्स अदा करने के बावजूद अदालत के सामने खड़ा हूं, किसी कंपनी से एक धेला मेरे अकाउंट में नहीं आया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने बाहर मौजूद लीगी कारकुनान ने नैब और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत और अरकान ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मरीम नवाज ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनका कहना था कि APC में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद ज़रूर होगा। इस निज़ाम को उन्होंने जुल्म का निज़ाम भी कह डाला। मरीम नवाज का मज़ीद ये भी कहना था कि इन रविशों से कुछ हो नहीं पाएगा, जो हमने तय किया है हम उस पर कारबंद हैं और उस पर रहेंगे। जबकि उनका ये भी कहना था कि नून लीग के पास लॉन्ग मार्च के अलावा और बहुत सी ऑप्शंस भी मौजूद है। उधर हुकूमती अरकान इस सारे अमल को अदालती कार्रवाई कह रहे हैं, जबकि अपोजिशन इसे एहतसाबी अमल को यकतरफा अमल करार दे रही है। अपोजिशन की सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमती अरकान के स्टेटमेंट्स आपके सामने। सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है, इस पर जिक्र करेंगे कुछ लम्हों के बाद। वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। उनके साथ ज़फ़र अली शाह साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ में करते हैं इरफान कादिर साहब से। इरफान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की आज की गिरफ्तारी को आप कैसा देखते हैं और इस गिरफ्तारी का होना कितना लाजिम अमल था? जी, मैं समझता हूँ कि ये आज की जो गिरफ्तारी है, समहाउ इस फैसले से मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि कई माह तो वो बेल पे थे। उसके बाद इस तरह की भी कोई एलिगेशन पे नहीं थी कि वो इन्वेस्टिगेशन में पेश नहीं हुए या वो इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे थे या मुल्क से भागने वाले थे। और बहुत सारे केसेस में जब तक किसी शख्स को सजा ना हो जाए उससे पहले उसको अरेस्ट कर लेना वैसे भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये जिस तरीके से जब आप किसी को जमानत दे देते हैं और कई माह वो जमानत में रहता है तो बड़े मैं समझता हूँ कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि आप उनकी जमानत जो है रिजेक्ट कर दें, खास तौर पे जबकि अबूरी जमानत जो है कई माह से आपने दी। और इससे पहले आपने देखा पनामा केस में वो जो रेफरेंसेस जब चल रहे थे, फाइल हो चुके थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंसेस, तो उनको किसी ने भी पाबंद सलासल नहीं किया था। तब तक नहीं पाबंद सलासल किया था जब तक कि उनकी कन्विक्शन नहीं हो गई थी। और इसी तरह और भी बहुत से केसेस हैं जहाँ पे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ट्राई हो रहे हैं लेकिन वो भी जमानत पर हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ भी तकरीबन लॉ को इक्वली अप्लाई किया जाना चाहिए था, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पे लेटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी रिसेंटली आई है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे अदारे जो हैं वो इस तरह नज़र नहीं आने चाहिए कि लगे कि जैसे वो कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि नैब किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, लेकिन इस तरह के नोशंस जो है उसको डिस्पेल करने में मैं समझता हूँ कि वो नैब अभी तक कामयाब होता हुआ नजर नहीं। इरफान साहब, ये तो कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लगता है कि आंसर है, नैब जो है एक तरफा जो है वो कार्रवाई कर रहा है, इस किस्म की स्टेटमेंट आई। आप एज एन इंस्टीट्यूशन कैसा देखते हैं नैब को? और जो अपोजिशन का बयान ही है कि बहुत ज़्यादा जी ये एक तरफा एहतसाब हो रहा है, बहुत सारे केसेस रुके पड़े हैं, आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा वाकई हो रहा है? देखें, मेरे पास कोई गायब का इल्म तो नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन मैं तो एक असेसमेंट कर सकता हूं। और वो असेसमेंट मेरी यही है कि पाकिस्तान की जो 60-70 साल तारीख़ है एहतसाब की, तकरीबन कुछ इसी तरह की है कि सियासी तौर पर किसी पार्टी को भी कमज़ोर किया जा सकता है उनके ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस बना के। और हमने देखा है कि यहाँ पे हुकूमतें भी ख़त्म हुई हैं, वज़ीर आज़म भी ख़त्म हुए हैं और कुछ लोगों की सियासत भी ख़त्म हुई है। लेकिन बदउनवानी जहाँ तक जो करप्शन जिसका के लिए हम ये एहतसाब करते हैं वो समहाउ अभी तक हम ख़त्म नहीं कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए लग यही रहा है कि वो जो पुरानी डगर है उससे हम अभी तक भी बहुत दूर अपने आप को नहीं कर सके।
اچھا سر، تقریباً 3 سے 4 ماہ جیسا عرصہ ہو چکا ہے سپریم لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت نے اپنا ڈیو ٹائم جو لینا تھا پروسیڈنگز کا، دونوں جانب سے، نیب کی جانب سے، شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے دلائل ہوئے، بہت ساری کیس کو آگے پلیٹ کیا گیا، کوئی مزید تھوڑا سا اور وقت تھا جو عدالت لے سکتی تھی، یا آپ کے خیال سے سفیشینٹ ہے جتنی پروسیڈنگز ابھی تک ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-6 ماہ بیل میں تو لگنے ہی نہیں چاہیے. اگر نیب کے پاس کوئی شواہد تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہفتے میں وہ عدالت کے سامنے رکھتے تھے اور نیکسٹ میں عدالت کیس لگا کے سن لیتی. obviously یہ ڈیلے جو ہے یہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، کہ یہ نیب کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ میاں شہباز شریف صاحب کے وکلاء کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بہرکیف یہ ڈیلے ہوا ہے. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارے شواہد جو تھے وہاں ان کے سامنے آ گئے، تو یہ 4 ماہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ آج اتنے 3-4 ماہ کے بعد کیوں آئے ہیں؟ اور اگر یہ آ چکے تھے تو پھر عدالت نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ انصاف شاید ہوا تو ہوگا، لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. موقع بہت امپورٹنٹ ہے، جس موقع پر، جس ٹائم پہ یہ سارا فیصلہ ہوا ہے، ان کی جو ہے وہ بیل ریجیکٹ ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سر، نیب نے کتنا اچھا کیس پلیڈ کیا؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو میں چونکہ کورٹ پہ تو میں تھا نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ پروسیڈنگز میں نے خود تو نہیں دیکھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کو تو خود چاہیے تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس ان کے خلاف ایویڈنس ہے، ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں، آپ ان کو ابھی فی الحال ہم اس کو بیل کو اپوز نہیں کرتے، اور جب کنوکشن ہوگی تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. کنوکشن ہوگی، ہر چیز سامنے ہوگی. بھاگ نہیں رہے تھے. تو آپ سر ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ہمیں جوائن کی ظفر علی شاہ سے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب، سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ نون اور شین علیحدہ نہیں ہونے جا رہے ہیں. مریم نے اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے. شہباز شریف گرفتار ہو چکے ہیں. شہباز شریف نے گرفتاری اس لیے دی ہے، یا ان کو گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے، مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا علیحدگی سے نواز شریف سے. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ کی اپریہنشن ہے کہ یہ میم اور شین کی علیحدگی کی یا دونوں بھائیوں کی علیحدگی کی، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑے عرصے کا مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہے وہ کوشش ادارے کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان دونوں بھائیوں کی جماعت ایک ہے، دونوں بھائیوں کی سیاست ایک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوری طور پر کوئی اس قسم کا خطرہ ہے، جیسے کہ خود انہوں نے محترمہ نے، مریم نواز بی بی نے کہہ دیا ہے کہ یہ الگ نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا ذاتی گھر کا مسئلہ بھی ہے اور سیاسی مسئلہ بھی ہے ان کا. اچھا سر، یہ بتائیں شاہ صاحب کہ احتساب کا عمل یک طرفہ ہو رہا ہے، اپوزیشن کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ جی آج کی گرفتاری دیکھ لیں، شاید وہ اتنی اہم نہیں تھی گرفتاری، نیب ان کو چاہتا تو اریسٹ نہ کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے بیانیے صرف سیاسی حد تک ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بی آر ٹی کا کیس دیکھ لیں، معلم جبہ کا کیس دیکھ لیں، اور بہت سے ایسے حکومتی اراکین کے کیسز ہیں جن میں اس قسم کی تیزی ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں ان کے کیسز میں جیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو جو ادارے ہوتے ہیں یا جو پراسیکیوشن جنہوں نے کرنی ہوتی ہے، اب نیب ادارہ ہے، یہ آج کا جو گرفتاری ہوئی ہے یہ کوئی کل پرسوں کا تو نہیں ہے. بڑے عرصے سے انہوں نے بیل بیفور اریسٹ خود جو ہے ہائی کورٹ میں موو کی ہے، جس میں ان کو انٹرم ریلیف ملتا رہا ہے. اور آج اس کی تاریخ تھی حتمی. انہوں نے ججز تھے، 2 ججز تھے، کوئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ججز بھی میلافائڈی تھے، اور ججز بھی ان کے خلاف تھے، ادارہ بھی خلاف ہے، نیب بھی خلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیل بیفور اریسٹ نارمل حالات میں کسی ملزم کو نہیں ملتی جب تک وہ یہ ثابت نہ کر رہے کہ اس کے خلاف کیس جو ہے وہ میلافائڈی ہے، بدنیتی پر ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ایسی کوئی بات چونکہ نہیں تھی، لہذا ہائی کورٹ نے سننے کے بعد، پورا موقع دینے کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بیل بیفور اریسٹ قانون کی نظر سے ایسے کیسز کے اندر کس حد تک جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے، کس حد تک جو ہے وہ آپشن دے دی جاتی ہے؟ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، لیکن بے شمار ججمنٹ ایسی ہیں کہ اب بیل بیفور اریسٹ کو اتنا نیرو کر دیا گیا ہے کہ اتنا جلدی بیل بیفور اریسٹ کا ریلیف نہیں ملتا.
جب تک میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ جو کیس ہے یا جو گرفتاری ہے اس کی یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور پراسیکیوشن جو ہے یہ ایک سازش کے تحت تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی وکٹمائزیشن کا پہلو ہے یا کوئی پولیٹیکل پہلو ہے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے راجہ عامر عباس صاحب نے، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں۔ آپ سے راجہ صاحب میرا سوال یہ ہے، آج کی اس ہونے والی گرفتاری کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی ضروری تھی یہ گرفتاری؟ دیکھیے، یہ گرفتاری ضروری تو اس کو ڈٹرمن کیا چیئرمین نیب نے کہ یہ ضروری تھی، کیونکہ جو ان کے اوپر ایلیگیشنز تھے شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں پہ کہ جناب جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس دور میں آپ کی جو بینکس ہیں اس میں آپ کیا جو رقوم ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا، کروڑوں اربوں کی ٹرانزیکشنز آئی، آپ کے ملازم جو کہ 8 سے 10-12 ہزار کے تھے، چاہے وہ پاپڑ والے تھے یا دیگر تھے، ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے لینڈ ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ گھومتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں۔ انہی باتوں کی وجہ سے نیب نے ان سے کہا کہ جناب آپ اپنی سورس آف انکم بتائیے، جس کے بعد انہوں نے کہا جی میری تو 10 بھینسیں ہیں اور یہ اربوں روپے جو کہ ان کے بچے اس وقت چھوٹے تھے، تو اس کے بارے میں نیب قوانین کے تحت انہوں نے ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دینی تھی، تو غالباً نیب چیئرمین سیٹسفائی نہیں تھے تو انہوں نے ان کے وارنٹس نکالے، جس کے نتیجے میں یہ چلے گئے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے بیل بیفور اریسٹ کی اپلیکیشن لگائی اور انہیں انٹرلوکیٹری بیل تو مل گئی، لیکن ہائی کورٹ نے جب وہ تمام ڈاکیومنٹس اور وہ ٹیز کے ریکارڈز اور وہ بینکنگ کے ٹریلز دیکھے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ایویڈنس ہے وہ بینکنگ ریکارڈ ہے کہ جو کہ ڈینائی نہیں کیا جاتا اور کیا بھی جا سکتا، جس کے بارے میں جب ان سے دریافت کیا گیا کہ جناب آپ بتائیے یہ پیسے کیوں اور کس مد میں آ رہے ہیں، تو غالباً ہائی کورٹ میں بھی یہ سیٹسفائی نہیں کر سکے، کیونکہ وہاں تو 2 سینئر ججز تھے ہائی کورٹ کے، جس کے نتیجے پہ ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی اور انہیں نیب نے اریسٹ کیا۔ اب 90 روز تک نیب پاس رکھ سکتی ہے، جو مجاز عدالت ہے ان کا ریمانڈ دے گی، اور جب تک ان کا ریمانڈ ملتا رہے گا تب تک غالباً شہباز شریف صاحب ضمانت آفٹر اریسٹ وہ بھی نہیں لگا پائیں گے، تو اٹ سیمز کہ 2-4 ماہ اب یہ کچھ عرصہ نیب کے مہمان رہیں گے، پھر لاہور جیل چلے جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ وکلاء نے جو شہباز شریف کے ان دونوں نے آج یہ کہا کہ ہم نے رسیدیں دی ہیں، منی ٹریل دی ہے، بینکنگ تمام ریکارڈز دی ہیں، 26 کروڑ روپے کے لگ بھگ قریب یہ رقم ہے، نیب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، سر کیوں؟ جی ان کے وکلاء اگر میڈیا کے سامنے بھلے سے جو کہتے رہے، لیکن اصل چیز ہے کہ عدالت کے سامنے اگر انہوں نے رسیدیں اور یہ چیزیں پیش کی ہوتی تو عدالت ضرور کنسیڈر کرتی اور ان کو ضمانت پہ رہا کر دیتی، تو یہی وہ وجوہات ہے۔ اب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا کہ غالباً عدالت مطمئن نہیں تھی تو انہوں نے ان ضمانت کی درخواست خارج کی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو اریسٹ آج چیئرمین نیب نے کیا ان کا ظاہر اختیار ہے، تو ان کو کیا کوئی میلافائڈی ہونے کا کوئی ایسے کوئی ڈر تھا کہ شہباز شریف بھاگ جائیں گے یا کوئی ایسی حرکت کریں گے اس لیے ان کو اریسٹ کر لیا جائے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ہم نے کیسز دیکھے ماضی میں، بڑے بڑے کیسز ہیں جس کے اندر اریسٹ نہیں ہے۔ مجھے نہیں آ رہی جی ابھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں ابھی۔ جی راجہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا بے شک اختیار ہے، وہ گرفتار کر سکتے تھے، اس کے تحت انہوں نے گرفتاری کی، لیکن ان کو شہباز شریف کے کوئی میلافائڈی ہونے کا، کوئی بھاگ جانے کا، کوئی پاکستان سے باہر بھاگ جانے کا کوئی ڈر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے کیسز بھی ہم نے چلتے دیکھے جس کے اندر شہباز شریف کا اریسٹ نہیں ہے لیکن کیس چل رہا ہے، اور اس کیس کے چلنے کے ساتھ ساتھ تمام پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اس سے پہلے تمام جگہوں پر وہ پہنچے، حاضری انہوں نے دی، تو کتنا ضروری تھا چیئرمین نیب یہاں پہ کچھ لینینٹ ہو سکتے تھے؟ اپوزیشن آف دا لیڈر ہیں وہ۔ دیکھیے بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے کیسوں میں سب سے بڑا کیس یہی ہے، کیونکہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹیز اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز، اربوں روپے کی، پھر ان کی فیملی کے، اور پھر جو ایویڈنس آیا ہے کچھ ان کے اپنے ملازمین ہیں، اور سنیت یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ ان کے خلاف بنے ہیں، تو اب خالی اس وجہ سے اریسٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آ نہیں رہے یا وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، بلکہ اریسٹ کا ایک اور پرپز ہوتا ہے کہ ان سے جو ہم سوالات پوچھتے ہیں اس کا جواب یہ نہیں دے رہے ہیں۔ کوآپریشن ڈزنٹ مین کہ نیب جب بلائے تو 50 گاڑیوں میں بندہ ادھر چلا جائے۔ کوآپریشن مینس کہ جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے
میں پیسے کہاں سے لیے آپ نے, تو اس کا جواب اگر نہیں آئے گا تو پھر تفتیش کے لیے نیب اریسٹ کرتی ہے, اور غالباً اگر اس اریسٹ کو عدالت سمجھتی کہ یہ درست نہیں تو انہیں یقیناً بیل دے دیتی. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا زبردست ایلیگیشن ہے کہ نیب کا سارا یک طرفہ عمل ہے احتساب کا. بی آر ٹی, معلم جبہ, حکومتی بہت سارے اراکین ایسے ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں لیکن اس کے اندر وہ سپیڈ نہیں ہے. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اس کی؟ دیکھیے یہ وجہ تو چیئرمین نیب ہی بتائے گا, کیونکہ اس وجہ کو اب جو ایک حالیہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کی, اس میں انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ نیب جو حکومتی اراکین ہیں اس کے بارے میں ان کا جو اریسٹ ہے یا جو انویسٹیگیشن کی سپیڈ ہے یا جو پروسیجر ہے وہ یقیناً بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ سست روی کا شکار ہیں, اور اگر اس کو اکراس دی بورڈ کا جو ایک بات ہے اس کو سامنے رکھی جائے تو پھر یقیناً دونوں اطراف سے کیسز کو تیز ہونا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہ اراکین ہیں ان کی حکومت ابھی آئی ہے 2 سال, اور یہ پچھلے ایک ڈکیڈ سے 10-15 سال سے حکومت میں ہیں, تو اس وجہ سے ان کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ بتائیں راجہ صاحب کہ اس ساری صورتحال میں جو آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی جس کے اندر انہوں نے غالباً پولیٹیکل انجینئرنگ کا ریفرنس دیا, حوالہ دیا, اس کا اثر نیب ایز اے انسٹیٹیوشن پہ لیگلی کتنا ہو سکتا ہے؟ کیا اس چیز کو لے کے, اس چیز کو پلی بنا کے, اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے کوٹ کر کے کیا اپوزیشن یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اٹھ کے جا سکتی ہے نیب کے خلاف اور وہ اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن قرار دے جو بائسڈ ہے؟ دیکھیے بہت سے کیسز میں یہ پلی لی جا چکی ہے آلریڈی کہ جناب نیب جو سی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, لیکن قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ ثابت ہو کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. بات یہ ہے کہ عدالت جب آپ سے پوچھتی ہے ٹھیک ہے نیب کر رہی ہوگی, لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب ہیں تو بتا دیں یہ لندن کے فلیٹس کہاں سے لیے, وہ قطری کا خط تو حکومت نے عدالت نے نہیں مانا, اور ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا. بے شک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ اربوں روپے کا ہے, اس کا جواب اگر وہ دے دیں اور پھر بھی نیب اگر ان کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر یقیناً یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجود تھے, فارمر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. میں آپ واپس آتا ہوں. ظفر علی شاہ صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اس سارے فیصلے کی جو چیئرمین نیب کے ڈیسیجن کی شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا جو ان کا فیصلہ ہے, اس کو اس ٹائم میں کرنا جبکہ اے پی سی ہے, اپوزیشن کا ایک پلان ہے گورنمنٹ کے خلاف آنے کا, کیا آپ کو کوئی ڈر ہے, آپ کی گورنمنٹ کو کوئی ڈر تھا اے پی سی کے حوالے سے جو 7 نومبر کی ہم نے تاریخ دیکھی, کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہے اپوزیشن نے کہتی ہے, کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے چیئرمین نیب کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یہ الزام اپوزیشن لگا رہی ہے. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج ہیں, وہ ان کو انفلوئنس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور نمبر 2, پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نے, نون نے, ان دونوں کی مرضی سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ان کو نیب کا چیئرمین لگانے میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ماسوا ان 2 بڑی جماعتوں کی. اور آج اگر ان کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر ان کو چیئرمین لگایا تھا, اور وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں, قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں, آئینی کو سمجھتے ہیں. تو اگر انہوں نے وارنٹ نکالے یا اریسٹ کیے تو کوئی یقیناً کیس پہ کچھ نہ کچھ ہے. باقی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی ریٹائر جج سپریم کورٹ کا, اس کو کوئی حکومت کا آدمی دبا لے گا, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں, لیکن شاہ صاحب اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ معلم جبہ کیس, بی آر ٹی کا کیس, حکومتی اراکین کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو نیب کے اندر پینڈنگ ہے, اس کے اندر کوئی سپیڈ ہی نہیں, کوئی پیش رفتی نہیں, کوئی گرفتاری نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو کہا چیئرمین نیب کے بارے میں اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میری رائے اس پہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پوری تفصیلات نہ آپ کو نہ مجھے پتہ ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی اگر مٹیریل ہوا اور کوئی ایسا ہوا تو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے کہ وہ کسی گورنمنٹ کے, آپ کے سامنے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے خلاف نیب کارروائی کر رہا ہے, نیب کارروائی کر چکا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. اس لیے یہ کوئی ایک
پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے جی کہ میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ. بھائی اگر آپ کرپشن نہ کرتے تو آپ کوئی نہ پوچھتا آپ کو کوئی. منی لانڈرنگ اور جو مختلف بینکوں میں جو اکاؤنٹ ہے، تو ابھی آپ ہی کے اسی وہ قادر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک اس کے نوکر کا کوئی کسی کے ان کے نوکروں کا اکاؤنٹ جو ہے کروڑوں اربوں میں ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ مطلب اچھا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے اب طے کر لیا ہے کہ شہباز شریف کو تو آپ نے اندر کر دیا ہے، مریم کی قیادت پہ فی الحال معاملات چل رہے ہیں، اور سوال ہمارا یہ ہے کہ بیانیہ مریم کا نواز شریف کا چلے گا یا شہباز شریف کا چلے گا؟ اگر نواز شریف کا بیانیہ چلتا ہے تو آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک لانگ مارچ کرنے کا پلان رکھتے ہیں، دیگر آپشنز بھی ان کے پاس ہیں، آپ کی گورنمنٹ اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے گی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ گرفتاریاں اور اس قسم کا سلسلہ رہے گا یا کوئی فورس کا استعمال کیا جائے گا؟ 7 تاریخ ہم نے سنی اکتوبر کی. بے شمار پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی سیدھی کہ یہ موجودہ حزب اختلاف کے پاس اتنی کوئی نہ فورس ہے، نہ طاقت ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ لوگ اور عوام ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی لانگ مارچ کے لیے چل پڑے گا. وہ زمانے گئے جب تک حزب اختلاف کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی پبلک میں، عوام میں، اس وقت تک وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آپ کی ہو، میری ہو، اللہ بے جیم دال کی، وہ ان کے خلاف کوئی اس قسم کی موومنٹ نہیں کر سکتے. اے پی سی انہوں نے بلائی، اے پی سی میں انہوں نے پروگرام بنایا، وہ 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اس لیکیج سے ملاقات جو ہے اس کی لیکیج سے وہ سارا بڑا پھوٹ گیا. وہ بات نہیں ہے یہ کہ آج کی حزب اختلاف میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ رہے گا شاہ صاحب. وقت بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی نام آ رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی نیب اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے. اپوزیشن کا یہ بیانیہ کہ نیب کا یک طرفہ احتساب کا عمل ہے، کیا اگر اس جانب قدم بڑھتے ہیں نیب کے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ بیانیہ ٹھیک ہے ان کا؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دال میں کالا ہے. میں سیاست کو بھی سمجھتا ہوں اور وکالت کرتا ہوں میں خود. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے کیسز کو حزب اختلاف کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کی جو پراپرٹیوں کے کیسز ہیں، یہ صرف نیب اور عدالتیں ہی نہیں جج کر رہی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی جو ہے لمحہ بلمحہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اختیارات صرف نیب کے پاس ہیں گرفتاری کے، اور ٹرائل کے اختیارات جو ہیں کورٹ کے پاس ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ آج ان کے سامنے آ رہا ہے. ان کے سامنے آ رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عدالت نے ان کو طلب کر رکھا ہے، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، آپ کا برطانیہ کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کس طرح لے کے آئیں گے نواز شریف کو یہاں پہ؟ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ دیکھیں نا جی، ملزمان میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا لاہور ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی اور ایک انڈر ٹیکنگ دی شہباز شریف صاحب نے، وہ چلے گئے، آج وہ نہیں آ رہے. اب گورنمنٹ کیا کرے؟ لیکن گورنمنٹ اپنے تمام وسائل جو ہے وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ تاکہ ان کو، چونکہ جس طرح آپ نے کہا یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریٹی نہیں ہے، کوئی ایکسٹراڈیشن ایکٹ ایسا نہیں ہے جس میں، امریکہ کے ساتھ تو ہے لیکن لندن کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ کس طریقے سے ان کو واپس اپنے ملک میں لائے گی اور وہ ریکوریز کرے گی، جس کی کمٹمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی کی قیادت جناب چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. یہ اب ان کا کام ہے کہ کرتے اور کیسے لے کے آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے واپس آنے کے بارے میں سر کیا کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، جہانگیر ترین جو ہے عمران خان صاحب کے قریب ترین ساتھی تھے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ
ان کے خلاف بھی جو کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے. اب جس کے خوف سے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور آپ نہیں آ رہے, تو وہ تو انکوائریاں بھی ہو چکی ہیں, ریکارڈ پر بھی ہے, اور اگر ترین صاحب یا کوئی بندہ بھی کرے گا تو وہ بھگتے گا. یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ سارا احتساب کا عمل ایک طرف, یہ تمام جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے دیکھا, ڈسکس کیا. ایک عوام کا بڑا شدید قسم کا مسئلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں, ہمارا مسئلہ روٹی, دال, چینی, آٹا, ان کی قیمتیں ہیں. اس پہ آپ کی گورنمنٹ, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا سر؟ حالات تو دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس بیماری کی وجہ یہی لوگ ہیں جو 70 سال تک ملک کو لوٹتے رہے. یہ تو آپ بھلا ہو عمران خان صاحب کا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں یار کہ یہ کم از کم کرپشن کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو تو پکڑ رہا ہے. باقی تو ورنہ پچھلی حکومتوں میں بھی یہی حال تھا, مہنگائی اس وقت بھی تھی, غریب لوگ اس وقت بھی مر رہے تھے, ان امپلائمنٹ اس وقت بھی تھی, نوکریاں نہیں ملتی تھی, وہ اس وقت تھا اور آج بھی ہے. لیکن آج اگر جو ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری آج کی حزب اختلاف پر ہے, جو 70 سال تک مختلف شکلوں میں حکومت میں تھے, اور ان میں سے ایک جماعت پاکستان پیپل پارٹی آج بھی حکومت میں ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے, سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں کہ حالات وہ خراب کر کے چلے گئے, یہ وہ ذمہ دار ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. عمران خان نے آنے سے پہلے یہ وعدے, دعوے, باتیں کی تھیں کہ وہ حالات کو بدلیں گے, مہنگائی پر قابو رکھیں گے, پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, وہ سب کچھ ہوا. کوئی وقت, کوئی تاریخ, کوئی ڈیٹ آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے تک بہتری ہو جائے گی, کتنے عرصے تک عوام کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں جی, بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہتری بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب جو بدتری پہلے ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو لے. بہتری تو ڈیفینیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کیوں نہیں ہوگی. لیکن یہ آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے ہسٹری ہے پاکستان کی, ایک ایک دن کی ہسٹری ہے. یہ آپ کا پروگرام جو ہے یہ ٹائم تھوڑا ہے, میں ورنہ بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی مہربانیوں سے, ان کی کرپشن سے, ان کی لوٹ مار سے, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ خود بول کر بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے, اور آج ان کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں, اور یہ ملک کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تقریریں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس طرح بات نہیں بنتی. پولیٹیکل لوگ بھاگا نہیں کرتے. شاہ صاحب دیکھیں, مریم نے آج کہا کہ ہمارا تعلق ایک کاروباری خاندان سے ہے. دونوں میاں صاحبان کے والد یعنی مریم کے دادا کا تعلق بھی ایک کاروباری خاندان سے تھا, ان کا بڑے وسیع پیمانے پہ کاروبار. تو اگر کاروباری کا بیٹا کامیاب ہو رہا ہے, اس کا پیسہ, اس کا کاروبار چل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو اس میں آپ کو یا کسی اور کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر میاں شریف صاحب کی آپ بات کریں, وہ ہی واز اے گریٹ مین. وہ ایک مزدور تھا, محنتی تھا. انہوں نے محنت کر کے, مزدوری کر کے انہوں نے اپنی جائیدادیں یا اپنے ایسٹ بنائے, اپنے بچوں کے لیے بنائے. لیکن اب ان کے بچوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے وہ بچے جو کہ نابالغ تھے, ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کہاں سے آ گئے, یہ بتائیں آپ. وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کوئی بھی پوچھتا ہے ان سے, وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ایک دھیلے کی نہیں کی ہے کرپشن. بھائی ایک دھیلے کی تو واقعی آپ نے نہیں کی ہے. الزام آپ پر دھیلے کا نہیں ہے, الزام آپ پر اربوں روپے کا ہے. یہ ہے, تو یہ ان کو دینا پڑے گا, ان کو اپنا ڈیفینس دینا پڑے گا. اگر ہے ڈیفینس تو وہ بری ہو جائیں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وزراء ہیں جن کی سٹیٹمنٹس آپس میں نہیں ملتی, کچھ اس میں تضاد ہے, کچھ کلیش ہے. اس چیز میں کتنی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کسی مسئلے کا شکار ہے بجائے کسی مصلحت کے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کسی مشکلات کا شکار نہیں ہے. چونکہ عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں پارٹی کے, وہ ڈیموکریٹک ہیں, اور پارٹی کے ہر آدمی کو آزادی ہے, وہ کھل کر بات کرتا ہے. تو اسی لیے بعض اوقات عمران خان صاحب خود ان کو منع کر دیتے ہیں کہ اس ایشو پر آپ اتنا نہ بولیں, یہ کنٹروورشل ہے.
تو باقی ہر آزادی ہے بولنے پر یا اپنی رائے دینے پر، تو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے جو اریسٹ ہے، آج لاہور ہائی کورٹ نے بیل ریجیکٹ کی شہباز شریف صاحب کی، جو بیل بیفور اریسٹ تھی، جس کے سلسلے میں چیئرمین نیب نے اپنا صوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو اریسٹ کیا. گو کہ ہمارے پروگرام میں آج جو ہم نے گفتگو کی اس میں بہت سارے ماہر قانون کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا، اس اریسٹ کو ہو سکتا تھا کہ اس کی نفی ہو جاتی. ویسے ان پہ کیسز بہت سیریس ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کچھ ایسے کیسز تھے جس میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی، لیکن شہباز شریف صاحب کیسز سنتے رہے. جبکہ یہ جو کیس ہے جس میں منی لانڈرنگ کا ذکر ہے، جس میں 700 سے زائد جو ہے وہ استعمال کیے جانے کا ذکر ہے پیسے کو، اس میں شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو عمل میں لایا گیا. ان پہ کوئی میلا فائڈی ہونے کا، ان میں غیر حاضر ہونے کا یا اس قسم کے کوئی ایلیگیشن ہم نے نہیں دیکھے. بٹ چیئرمین نیب نے اپنے صوابدیدی اختیارات کو استعمال کیا اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو جو ہے وہ عمل میں لے کے آئے. جبکہ دوسری جانب حکومتی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کا ایلیگیشن ہے ہمارے پہ کہ یک طرفہ احتساب کا عمل جاری ہے، اس پہ نیب کو ضرور غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام کنسرن اتھارٹیز کو غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے کہ بی آر ٹی، مالم جبہ اور بہت سارے ایسے کیسز حکومتی اراکین کے خلاف جو نیب میں انڈر پروسیڈنگ ہیں، ان میں اس قسم کی تیزی، سپیڈ اور اس قسم کی پھرتی ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہی. صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے آپ نے پروگرام میں ہمارے مہمانوں سے جانا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے جلد دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.